बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेनकाब न्यूज़ देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को आदिल मिर्ज़ा का सलाम। आज हमारी गुफ्तगू का मौजू अडयाला जेल की अंदर की सूरत हाल है। जी हाँ, अडयाला जेल के अंदर आज पौने घंटे के अंदर जो वहाँ पर गुफ्तगू हुई, एक केस की वहाँ पर समाअत थी। समाअत के दौरान क्या हुआ और साफ़ियों ने क्या सवालात बानी PTI से किए, उन्होंने जवाबात क्या दिए, ये दो तीन चीज़ें जब आपके सामने आएंगी तो आपको बहुत सारे आज ना यहाँ पर राज अफशा होंगे, बहुत सारे। अच्छा, ये राज ओपन राज हैं, लेकिन चूंकि हमारा मीडिया इन्हें इस तरफ इतनी तवज्जो नहीं देता, इन राजों पे इतना वो ओपन नहीं करता, इनको इतना खोलता नहीं है, इसलिए हम तक ये चीज़ें नहीं पहुँचती। अगर इन छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, बजाय ये लगता है ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन अगर ओपन होती रहें, अदारे इस पर एक्शन लेते रहें, तो आज जो हमारे मुल्क की जो माशी सूरत हाल है, जो लूट मार का एक बाजार सा गर्म आपको नज़र आता है ना, कम से कम ये ना हो। थोड़ा सा आधे पौने घंटे की वहाँ पे एक समाअत हुई, वहाँ पे दो तीन चार चीज़ें हुई। मैं आज आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाह रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि वतन अजीज़ के साथ हो क्या रहा है। गुज़श्ता रोज़ भी 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत अडयाला जेल के अंदर हुई। एहतसाब अदालत की खुसूसी एक अदालत वहाँ पे कायम की गई थी अडयाला जेल के अंदर। नासिर जावेद राना जज हैं इस एहतसाब अदालत के, जिन्होंने समाअत की। इस समाअत का मकसद जो वो आखिरी गवाह है ना, मियाँ उमर नदीम जिनका नाम है, उन पर जरा होनी थी, और ये जरा गुज़श्ता 6 माह से रुकी हुई है, बल्कि इससे भी ज़्यादा वक्त गुजर गया हुआ है। कभी वकला नहीं आते, कभी वकला आते हैं तो गवाह नहीं होता, कभी लंबी तारीख ले ली जाती है, कभी और कोई बहाना डाल दिया जाता है। एक डिले टैक्टिक्स जो होते हैं ना, वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं काफ़ी अरसे से, और ये लंबा होता जा रहा है। कल भी समाअत इस पर जरा नहीं हो सकी बेवजह। आज जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तब ये वहाँ पे समाअत शुरू हो चुकी होगी, और खुसूसी अदालत आज भी लगेगी, हफ्ते के रोज़ भी। और आज उम्मीद यही है कि गवाह पे जरा हो जाएगी। अगर नहीं होती किसी बहाने से तो फिर ये केस और लटक सकता है, लेकिन आखिरी वार्निंग दी थी जज ने कि आज समाअत इस पर जरा होनी है। अच्छा, दो चीज़ें इसमें बड़ी अहम हुई। एक तो बानी PTI इमरान खान ने गुफ्तगू की इस मौका पर ना साफ़ियों से, और ये गुफ्तगू तो वह वैसे रूटीन के मुताबिक वो करते हैं, लेकिन ये बड़ी अहम है इस हवाले से कि ये इस गुफ्तगू से पूरा सिनेरियो बदल जाएगा। जो सूरत हाल अब तक चल रही है ना, दहशत गर्दी के हवाले से, सियासी अनारकी के हवाले से, वो कुछ चीज़ें ना ओपन हो जाएंगी, आपकी आंखों के सामने आ जाएंगी कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, जो दहशत गर्दी बढ़ रही है, जो सियासी अनारकी बढ़ रही है, इसके पीछे एम क्या है, बानी PTI क्या सोच रहे हैं, और वो मैसेज जो बाहर देते हैं अपनी क़यादत को, जो दर्जा दोम की उनकी क़यादत है, वो उस पर अमल पैरा कैसे है, और सियासी अनारकी को ये कैसे हवा दी जा रही है। इसमें कुछ हुकूमत की भी हिकमत अमली, जो इसको आप नाकस हिकमत अमली कह सकते हैं, या इसको ना आप बेवकूफ़ियाँ ही कहें, हुकूमत भी इसमें ना वो बराबर की हिस्सेदार है। वो ये जो प्लान है ना PTI का, बानी PTI का, उस पर अमल दरामद कराने में हुकूमत भी उसकी ना मुआवन साबित हो रही है, उसकी पूरी पूरी मदद कर रही है। वो ये क्या है, इस पर बात आगे चल के होगी। यहाँ पर एक बड़ी अहम बात आपको आपकी गोशदार करने जा रहा हूँ। जुल्फी बुखारी की जो ज़मीनें हैं, वो 190 मिलियन पाउंड जो केस है उसका ना हिस्सा बना दी गई हैं। ये ज़मीनें सारी ज़मीनें नहीं, चंद ज़मीनें, वो चंद ज़मीनें का जिक्र आप सुन ले, वो क्या है। एक सेक्टर C16 इस्लामाबाद का, सेक्टर C16 उसके हैं जनाब 30 प्लाट। कितने? 30 प्लाट। ये 14 की प्लेटा नहीं मैं कह रहा, 30 प्लेटा, 30 प्लाट एक सेक्टर इस्लामाबाद में। और C15 उसके साथ जो दूसरा सेक्टर है उसके भी 4 प्लाट। कितने? और 1300 कनाल अराजी, 1300 कनाल अराजी कोहाट की,
وہ بھی اس کا حصہ بنا دی گئی ہے. میں اس زلفی بخاری کی بات کر رہا ہوں جو کوئی بہت بڑا نام نہیں ہے, کوئی بہت بڑا آپ کا کوئی لیڈر نہیں ہے, بہت بڑا کوئی قائد نہیں ہے, کوئی بہت بڑا وہ سرمایہ دار کوئی لینڈ لارڈ بھی نہیں ہے. جسٹ عمران خان کا ایک دوست تھا, بیرون ملک ان کا کاروبار ہے. تو وہ جب یہ 2-3 سال حکومت ہوئی تھی یہاں پہ آ کے وہ مشیر وزیر رہے, تو آج وہ اتنی جائیداد کے مالک. آپ سوچتے ہیں نا کہ یار یہ زمین پاکستان کی زمین تنگ کیوں ہوتی جا رہی ہے؟ وہ زمین پاکستان کی جو تنگ ہو رہی ہے وہ زمین آپ تک تنگ ہوتی جا رہی ہے. آج میں نے دیکھا ہے کہ 2-3 مرلے کے لیے بھائی آپس میں لڑ رہے ہیں, والدین بچوں سے لڑ رہے ہیں, بچے والدین سے نالاں ہیں کہ ہمارا حصہ دو. زمین سکڑ رہی ہے, زمین پیچھے رہی نہیں. غریب مڈل کلاس لوگ جو 2-3 مرلے کے لیے گز کے لیے لڑ رہے ہیں آپس میں, اور یہ 1300 کنال یہ آپ کے فارم ہاؤسز, یہ صرف نا وہ چیز بتائی ہے میں نے زلفی بخاری کی جو اس کا حصہ بنا دی. وہ رنگ روڈ والا جو معاملہ تھا نا, وہ جو اتنا بڑا سکینڈل بنا تھا خود عمران خان کے دور میں, خود عمران خان نے اس کی انکوائری کا حکم بھی دیا تھا. اس کا جو مرکزی کردار تھے نا وہ یہی صاحب تھے, زلفی بخاری. اچھا, خود عمران خان صاحب کی اپنی ذرا تھوڑی سی وہ سن لیں, جو چیزیں آن ریکارڈ ہیں. میں وہ چیزیں بتاؤں گا جو آن ریکارڈ ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں بتاؤں گا کہ لگے یہ بلیم ہے یا میں کسی نہ منافقت کو رکھ کے ذہن میں, یا کوئی ناپسندیدگی میرے ذہن میں ہے, کوئی منافرت ہے یا بغض ہے, اس حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. نہیں, جو آن دی ریکارڈ ہے, جو میں باتیں بتاؤں گا آپ کلک کر کے آپ گوگل پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, وہ چیز لکھ کے آپ کسی سے بھی یہ اس کا آپ چیک کر سکتے ہیں. عمران خان صاحب نے 2019 میں جب وہ وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ٹیکس پے کیا 98,94,000. اور آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان جب اس ملک کے وزیر اعظم تھے تو ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا, 2 لاکھ میں میرا گھر نہیں چلتا, میرے گھر کے اخراجات اتنے کہ 2 لاکھ میں میرا گزارا نہیں ہوتا. اس کا مطلب ہے کہ ان کی بڑی آمدن بڑی قلیل ہے, 2 لاکھ. تو وہاں پہ جو اینکر تھی, خاتون اینکر, انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کا 2 لاکھ میں گزارا نہیں ہوتا, لوگ 30,000 میں کیسے گزارا کرتے ہوں گے. یہ الگ ایک بات ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت آمدن تھی جناب عمران خان کی 2 لاکھ. 2013 میں عمران خان نے جو ٹیکس دیا تھا وہ تھا 0, کوئی ٹیکس نہیں دیا تھا, مطلب ان کی کوئی آمدن نہیں تھی 2013 میں. اور یہ بات نا وہ حقیقت کے قریب بھی ہے. واقعی عمران خان 1992 سے لے کر نا آج تک انہوں نے کوئی کاروبار نہیں کیا, کوئی کام نہیں کیا. میں انہیں نا ارب پتی بے روزگار کہا کرتا ہوں. 1992 سے لے کر آج تک انہوں نے ایک دھیلے کا کام نہیں کیا, بے روزگار ہیں لیکن ارب پتی ہیں. اور 2013 میں انہوں نے ٹیکس بھی کوئی نہیں دیا تھا, حکومت تھی نواز شریف کی. 2017 میں پہلی دفعہ انہوں نے ٹیکس دیا. 2017 میں جو ٹیکس دیا نا وہ تھا 1,30,000. اب ان کی آمدن کتنی ہوگی اس پہ آپ اس کے اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. پھر 2018 میں انہوں نے ٹیکس دیا 2,32,000. اور صرف 1 سال بعد جب وہ ملک کے وزیر اعظم تھے تو انہوں نے ٹیکس دیا 98,94,000. 98,94,000. آمدن ظاہر کی 4,45,00,000. بہرحال واپس آتے ہیں اڈیالہ جیل کی طرف. وہاں پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے صحافیوں سے گفتگو کی. ایک تو انہوں نے کہا کہ جو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے بات کی ہے نا افغانستان کے حوالے سے, میں اس کی تائید کرتا ہوں, میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. تو صحافی نے کہا کہ جناب آپ کی وزارت خارجہ ہوتے ہوئے, آپ کا وزیر خارجہ امور کے یہاں پہ پوری منسٹری بیٹھی ہوئی ہے, اس کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت ہے کسی ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ وہ کسی ملک سے بات کرے. تو انہوں نے کہا جی وزارت خارجہ کو چھوڑو, اس نے ٹھیک کیا ہے جو کیا ہے. وہی سوال دوسرے صحافی نے اپنے الفاظ میں کیا کہ فرض کریں آپ وزیر اعظم ہیں ملک کے, اور ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کو بائی پاس کر کے بات کرتا ہے کسی ملک سے, وہ وزارت خارجہ کا اپنے ہاتھ میں وہ طاقت اور اختیار لے لیتا ہے, تو آپ کو کیسے لگے گا؟ وہ کہتا ہے میں اس کو اجازت دے دوں گا.
اگر میرے دور میں کوئی ایسا کرے گا. بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کے اس کے پاؤں پکڑنے چاہیے جا کے کہ وہ افغانستان سے مذاکرات کر رہا ہے. اور یہ کہ یہ دہشت گردی جو بڑھ رہی ہے نا، یہ آپ کی خارجہ پالیسی ہے، اس کے جو اثرات پڑ رہے ہیں نا افغانستان افغانستان کی جو تعلقات ہیں اس حوالے سے، اس وجہ سے بڑھ رہی ہے. اچھا، اب یہ 2-3 چیزوں سے نا آپ یہ چیز اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو علی امین گنڈا پور جو کر رہے ہیں نا وہ کس کی ماں پہ کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں. اصل میں اداروں پر بوجھ ڈالنا، ان کو مزید دباؤ میں لانا، مقصد ہے ان کو دباؤ میں لانا. ایک طرف انارکی، سیاسی انارکی، دوسری طرف دہشت گردی. چونکہ صوبے میں حکومت ان کی ہے، جن حلقوں میں جن علاقوں میں جیسے لکی مروت ہے، دوسرے علاقے ہیں وہاں پہ جو احتجاج کر رہے ہیں آپ کے پولیس اہلکار، ظاہر ہے وہ انہی کے سارے رشتہ دار ہیں، سارے ان کے لگائے ہوئے. کوئی ایس ایچ او ہے، کوئی افسر ہے، کوئی سپاہی اہلکار ہے، کوئی ایسے ہے، وہ سارے احتجاج پہ لگے ہوئے ہیں. اور باور یہ کرانے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جو فورسز ہیں نا یہ فورسز کو آمنے سامنے کر دیا جائے کے پی کے حد تک. بلوچستان کی صورتحال تو آپ کو پتہ ہی پہلے ہی گمبھیر ہے. ایک تو معاملہ کے پی والا یہ ہے، ادھر سیاسی انارکی اتنی پھیلائی جائے، اتنا وہ گند اچھالا جائے کہ مجبور ہو جائیں یہ ادارے، ریاستی ادارے اور حکمران کہ وہ آ کر ان کے پاؤں پکڑیں. اور میں نے جو کہا تھا ناقص حکمت عملی حکومت کی ناقص حکمت عملی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ان کا پلان ہے نا پی ٹی آئی کا، اس میں حکومت بھی تعاون کر رہی ہے. حکومت کیا تعاون بھائی، جلسہ ہو گیا، جلسہ کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے وہ سب لوگ. آپ پارلیمنٹ لاجز میں ارکان اسمبلی جو کہ وہاں پہ موجود ہے، کیونکہ قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، انہوں نے وہی پناہ لینی ہے نا. جب انہیں پتہ لگے گا ہمارے خلاف ایف آئی آر ہو گئی. ایف آئی آر کیا ہو گئی ہے؟ یہ تم نے پستول تانا، تم نے گفتگو یہ کر دی، تم نے جلسہ لمبا کر دیا، تم وہاں پہ دیر سے پہنچے، تم نے وہاں سے چھلانگ لگا کر فلان دفعہ کی خلاف ورزی کر دی. ہیں کوئی یہ باتیں کرنے والی؟ یہ تو ان سے تعاون کرنے والی بات ہے نا. دیکھیں گھر کا جو سربراہ ہوتا ہے نا وہ معاملے کو سمیٹتا ہے. حکومت ماں ہوتی ہے، ماں کا کام ہوتا ہے بچوں کے درمیان صلح کرانا، امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنا. وزارت داخلہ اس کے پاس ہے، وزارت خارجہ اس کے پاس ہے، سارے قلمدان اس کے پاس ہے. پوری جو ملک کا نظم و نسق ہے وہ حکومت نے چلانا ہے. حکومت کر کیا رہی ہے؟ اب سب جیل قرار دے دیا گیا ہے پارلیمنٹ. یہ ایک الگ تماشا بنا ہوا ہے. بھائی دیکھیں ملک کی صورتحال کدھر جا رہی ہے. دہشت گردی وہ بڑھ رہی ہے تیزی سے، سیاسی انارکی پھیل رہی ہے، اور اوپر سے آپ یہ غیر ذمہ دارانہ حرکتیں کرتے پھر رہے ہیں. اور اس تمام سینیریو میں وزیر اعظم شہباز شریف کا ایک بیان آپ کی نظر سے نہیں گزرا ہوگا کہ انہوں نے کوئی اس لب کشائی کی ہو اس حوالے سے. بھائی آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، جب اسپیکر بن جاتا ہے بندہ، وزیر اعظم بن جاتا ہے، وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے، وہ تمام جماعتوں کے لیے نا ایک جیسا ہوتا ہے. اس سے اچھا رول پلے اسپیکر کر رہے ہیں. کم از کم ان کی داد رسی تو کر رہے ہیں، جو اپنے اختیارات جتنے اختیارات ان کو ہیں ان کو استعمال تو کر رہے ہیں. پروڈکشن آرڈر پہ وہ لے آئے، انہوں نے پوچھا، اور سیکورٹی پارلیمنٹ سیکورٹی پہ جو مامور تھے ان لوگوں کو معطل کیا. ایف آئی آر کٹوانے کی بات انہوں نے کی اور گرفتار نہیں ہونے دیا. پارلیمنٹ لاجز کو انہوں نے سب جیل کروا دلوایا. یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں. اگر ایک اسپیکر ہو کر وہ اتنا کام کر سکتے ہیں، حالانکہ اسپیکر کے پاس اتنے اختیارات اس حوالے سے نہیں ہوتے ہیں. سچ جو پی ایم ہوتا ہے وہ چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، اس کے بالکل ستو پیے ہوئے ہیں، خاموشی ہے، ادھر ادھر کی ساری باتیں ہو رہی ہیں. لیکن جو اصل آگ لگی ہوئی ہے اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں، اس پہ کوئی وہ لب کشائی نہیں فرما رہے. انہیں چاہیے یہ ان چیزوں کو ختم کروائیں. یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے کا ٹائم نہیں ہے. اور معیشت آپ کی پہلی دگرگوں ہے، سیاسی انارکی پہلے ہی پھیلی ہوئی ہے. یہ صورتحال ہے آپ کی بلوچستان اور کے پی میں. اور اسلام آباد کی صورتحال ہے، راولپنڈی اسلام آباد کے جو رہنے والے لوگ ہیں وہ بتاتے ہیں
کہ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ صبح اٹھیں گے کہ پتہ نہیں آپ اپنے کاموں پہ پہنچ بھی سکے گے کہ نہیں، یا جا بھی سکے گے نہیں کہ اپنے دفاتر کو وہ راستہ بھی ہمیں ملے گا یا نہیں، کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کہاں کنٹینر کھڑا کر دیا جائے، کیونکہ جلسہ ہوئے آج ہفتہ ہو گیا، کنٹینر ابھی وہی موجود ہیں، وہ حفظ ماتقدم کے طور پر رکھے ہوئے کہ جب بھی ضرورت پڑے انہیں اٹھا کے سڑکوں پہ، یہ بڑا آسان طریقہ ہے، دفعہ 144 لگانا، یہ کنٹینر لا کر کھڑے کر دینا، پہیا جام کر دینا، اپوزیشن کے پاس ہڑتالیں کرنا اور حکومت کے پاس سڑکیں بلاک کرنا، یہی میرے خیال 2 کام رہ گئے ہیں۔